आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतजाज, धरने, मुतालबात, अल्टीमेटम और साजिशें, नून लीग का बयानिया क्या, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज नून लीग के तर्जुमान वफाकी वजीर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। हम लोग तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, असल तो मुल्क की सब कुछ हुई है। ये लोगों को गुमराह करते हैं कि जी की सड़कें बनाने से और पुल बनाने से, अंडरपास से, ओवरपास से मुल्क तरक्की करता है। मुल्क कभी ऐसी तरक्की नहीं करता। आइंदा आने वाली नवाज शरीफ साहब अपोजिशन का शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, हमने उसको बागी बनाया। मेरे दिल पर और जख्म मत लगाओ कि ये जख्म बढ़ते 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 चले जाए। अगर मौजें डबो देती तो कुछ तस्कीन हो जाती, किनारों ने डबोया है, मुझे इस बात का गम है। कहा जाता है कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आजकल कुछ ऐसी ही कैफियत से गुजर रहे हैं। पैनमा के बजाय एक आमे पर नाअहली के फैसले ने उनका चैन छीन लिया है, मिजाज ही बदल दिया है। अब उन्हें सस्ते, फौरी और मेयारी इंसाफ का गम खाए चला जा रहा है। अवामी तकलीफ का एहसास इस कदर गहरा हो गया है कि हर वक्त हर जगह निज़ाम अदल के बदल का अज़्म करते हैं, और जब तारीख के अवराक पलटते हैं तो शेख मुजीब की उल्फत भी रवा रखते हैं। अब ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़ माविया, चूँकि कहा जाता है कि फल मौसम का और बात वक्त पर अच्छी लगती है। क्या अब अफसोस करने का कोई फ़ायदा है? जब इक़्तिदार में होते हैं तो क्या करते हैं? उस वक्त ये बातें, ये मसाइल, ये वसाइल कहाँ होते हैं? उस वक्त ये ख्यालात और नज़रियात क्यों ओझल हो जाते हैं? क्या इस तरह 3 बार मुंतखब होने वाला वजीर आजम अपनी नाकामी का एतराफ़ नहीं कर रहा और खुद अपने आप को चार्जशीट नहीं कर रहा? दूसरी तरफ खादिम आला पंजाब के इक़दार की कश्ती भी भंवर में फंसी है। देखना यह है कि सानेहा मॉडल टाउन, सानेह कसूर और तहरीक खत्म नबूवत की तूफानी मौजें उसे कहां लेकर जाती हैं, क्योंकि बड़ी अपोजिशन जमातें भी एहतजाज का ऐलान कर चुकी हैं। अब ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को ना मानने वाले शहबाज शरीफ का फैसला क्या होता है? क्या वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि ताहिरुल कादरी ने अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, और सवाल यह है कि बलोचिस्तान में नून लीग का वाइंड अप मुल्की सियासत पर क्या असर डालेगा? क्या ये ट्रेंड मरकज और पंजाब का रुख इख्तियार करेगा? क्या जनवरी खात्मे की शुरुआत का महीना साबित होगा? इन तमाम इश्यूज पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान वफाकी वजीर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो सानेहा कसूर है वो एक कौमी सानेहा है, और जिस पंजाब में इम्तहान की डेट शीट पर शहबाज शरीफ की तस्वीर छापी जाती हो, वहाँ कसूर में खादिम आला के काम की झलक क्यों नहीं नजर आई? सर, ये मेगा प्रोजेक्ट्स वाले, इनको ये मेगा फेलियर क्यों ये इसका शिकार हो गए, क्यों सामना हुआ इसका? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो कसूर का वाक़या है बड़ा अलमनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो बच्ची की जो ज़ैनब है, उसकी तस्वीर ज़हन से महव नहीं होती। बात यह है कि हुकूमतें जो हैं उसी वक्त हरकत में आती है ना जब कोई जुर्म होता है। जुर्म होने से पहले, अब फ़र्ज़ करें आपके यहाँ पड़ोस में कोई जुर्म हो रहा, हुकूमत को तो नहीं पता ना। 11 दफा पहले ये जुर्म हो चुका है, ये 12वीं दफा जुर्म हुआ। आफ्टर शॉक्स आ रहे थे गुज़िश्ता कई सालों से। वो 300 बच्चों की वीडियो भी तो कसूर इसी शहर में हुई थी ना 2015 में। पता नहीं इधर कोई है कोई, लेकिन ये है काबू पाने के बजाय वो इजाफा हो गया इस तरह के वाकयात में। एक तो ये बड़ा तो आसान ही काम है ना ये कि हुकूमत को आप मताउन करें जरूर। इस कारकर्दगी पे इस्तीफा नहीं तो कम से कम एक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं होना चाहिए थी? इस पंजाब हुकूमत को माफी नहीं मांगना चाहिए वैसे आवाम से इस बात के ऊपर? माफी, देखें, माफी उस वक्त मांगे जब पंजाब हुकूमत प्रोएक्टिव रोल ना प्ले कर रही। माफी किस बात की? रिजल्ट क्या है? मतलब कि एक आदमी जुर्म करे और माफी जो है वो मांगे कौन? वजीर आला। ये क्या बात हुई भाई? बात यह है कि आज भी बहुत सारे जुर्म हुए जमहूरी हुकूमतें माफी नहीं मांगती जब आप अवाम की तमन्नों और तवक्कात और उमंगों के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो शर्म क्या है इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया भर में ये नहीं होता। दुनिया भर में हर रोज जराइम होते हैं, कोई माफी किसी हुकूमत का। दुनिया भर में जराइम जो है या तो हुकूमत की तरफ से जुर्म हुआ हो ना, आप इंडिविजुअली जुर्म करते हैं।
نہیں ذمہ دار. انڈیویجلی جرم کا جو جرم کرتا ہے وہی ذمہ دار ہے. اس کی انویسٹیگیشن کرنا, اس کو پکڑنا, اس کو سزا دلانا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حضرت علی کا کال کیا ہے سر کہ جو مجرم نہ پکڑا جائے, کوئی جرم ہو تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوتی ہے, یہی ہے نا؟ پکڑے جاتے ہیں نا, تو کہاں پکڑے جاتے ہیں؟ پکڑ کے کیا ان کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں, ان کو سزا ہوتی ہے, وہ تو چھوٹ جاتے ہیں بعد میں. ہاں تو پھر یہ ان سے پوچھے نا جو چھوڑتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا 5 کیسز میں مجرم پکڑ لیے گئے, پکڑ کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں نا پھر وہ عدالت کے پاس ہوتے ہیں, ان سے بھی تو پوچھیں نا کہ بیلے کیوں دیتے ہیں. پروسیکیوشن ہمارا کام, پکڑے گئے نا, ہوگی تو چھوٹ سکتے ہیں. میری بات دیکھیں نا, یہ تو ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بات یہ ہے کہ عدالتوں کا کام ہے نا ان کو سزا دینا. عدالتیں نہیں, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. عدالتیں اگر نواز شریف کو اقامے پہ سزا دے سکتی ہیں, عدالتیں اگر ایک اپنا جج بٹھا سکتی ہیں پرٹیکولر کیس پہ, تو اس کیس پہ کیوں نہیں بٹھا سکتی؟ پھر کیسے چھوٹے گا مجرم؟ ثبوت نہیں دیں گے آپ عدالت کو؟ ثبوت تو دیں گے نا بھائی. تو ثبوت دے دینا, جب مضبوط ثبوت ہوگا تو وہ چھوٹ ہی نہیں سکے گا. مضبوط ثبوت ہوتے ہیں, جتنی عدالتیں ہماری کام کر رہی ہیں اتنا انویسٹیگیشن. اب تو سب کچھ عدالتیں کر رہی ہیں, تعلیم ہو, صحت ہو, سسٹم کو بہتر کرنا ہو, سارا کچھ کر رہی ہیں نا. حکومت نے کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا؟ نہیں, تو یہ جو کر رہی ہیں تو سب بہتر ہو گیا نا. تو پھر کیا ضرورت ہے حکومت کو کرنے کا؟ ابھی کیا ہے نا, جب آپ نے کچھ نہیں اسٹارٹ کیا ہے نا. اسٹارٹ تو یہ ایک زمانے میں یہ ججز اس ملک کے گورنر رہے ہیں چاروں صوبوں کے, پتا ہے آپ کو؟ وہ سب ایسا ہی تھا جس بھی دور میں تھے, یہ رہے ہیں. ایسا نہیں, حکومت بھی کرتے رہے. زینب کا جو والد ہے نا, میں پہلے اس پہ ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. زینب کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں کیڑے مکوڑے, اور جو انسان ہیں وہ رہتے ہیں رائیونڈ میں, چونکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں اہلکار تعینات ہیں. یہ جو احساس ہے, کیا اس کی ریفلیکشن آپ لوگوں کو سانحہ قصور کے احتجاج میں نظر نہیں آئی؟ کیا یہ جو غم و غصہ ہے شہباز شریف کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے, اور لوگ احتجاج کرتے ہیں تو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں ان کو؟ دیکھیں, وہ گولی جس نے ماری ہے, پہلے گولی باندھنے کی بات کر لوں, پولیس نے ماری ہے نا, یا میں بتاتا ہوں نا پولیس نے ماری ہے. میں کب کہہ رہا ہوں پولیس نے نہیں ماری ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو سیکورٹی کی جہاں تک بات ہے نا, صرف نواز شریف شہباز شریف کی نہیں ہو رہی, بلاول ہاؤس سے شروع ہو جائے, نواب شاہ سے, لاڑکانہ سے, سب کی ہو رہی نا. تو پھر ایک دوسری بات یہ ہے, 100 ارب روپے عمران خان کہتے ہیں خرچ ہو رہے ہیں. عمران خان کی بات, ایک پالتو جانور بھی مر جائے تو آپ ایس پی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. یاد ہے بلے نے مور مار دیا تھا, ایس پی فارغ سسپینڈ کر دیا اس کو. یہ جھوٹ ہے سارا, اس کو چھوڑ دیں. یہ مطلب پروپیگنڈے کی باتیں ہیں, اس کو اس میں نہ لائیں تو بہتر ہے. چیز یہ ہے کہ سب سے دنیا مانتی ہے سب سے اچھی گورننس پنجاب میں ہے, لیکن 100% چیزیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پولیس اتنی بے باک, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں گولی ماری, میری بات تو سن لینا. جواب, گولی ماری ٹھیک ہے, بالکل ماری, ساری دنیا نے دیکھی. سیدھی ماری ساری دنیا نے دیکھا, 2 لوگ مر گئے بیچارے, ٹھیک ہے. لیکن اسی وقت ایک پولیس والا جو سینئر ہے وہ کہہ رہا سیدھی نہیں مارنی, اوپر کرو گن. تو جو مارا تھا سیدھی, اس کو پتا نہیں تھا سیدھا مارنا ہے یا اوپر مارنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو روکنے والا بھی پولیس کے ہی آدمی تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کا انڈیویجول ایکشن ہو گیا نا, کیونکہ اس کا افسر تو اس کو روک رہا ہے. اب ایک آدمی نہیں روک رہا, وہ سیدھی گولی مار رہا, تو اس کو پکڑ بھی تو لیا نا. یہ بات کر ہی نہیں رہے کہ شہباز شریف اس کو پکڑ لیا نا, نہیں اس کو پکڑ لیا نا. نہیں, وہ جو لوگ بنا رہے ہیں اس کو سارا, طاہر القادری صاحب اور دیگر جو کہانیاں سیاست کر رہے ہیں, جو بلے اور مور کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں جا کے آج تک کبھی گئے ہیں یہ قصور؟ اب ان کو خیال آ رہا ہے قصور کا, اور ایک دفعہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے اس کی دعا نہیں کر رہے, بد دعائیں دے رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر رہے ہیں. ایک بچی کی لاش پہ آپ لاشوں کے سوداگر بنے ہوئے, اس پہ ہونی ہی نہیں چاہیے. نہیں تو کر رہے ہیں نا. جتنے لوگ گئے انہوں نے سیاست کی, اور وہاں پہ توڑ پھوڑ جو ہے باقاعدہ ایک منصوبے بندی کے تحت سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے کیے. اور اس بچی کی آڑ میں, اس بچی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ حکومت نے تو ہماری کیا, چیف منسٹر اس کا گھر پہنچا, وہ جو 2 مرے ان کے لیے صبح 4:30 بجے, صبح 4:30, اور کہا جا رہا ہے دکھ اور تکلیف میں شہباز شریف پوری رات نہیں سوئے. کس وقت جاتے ہیں مجھے کسی بھی وقت جاتے, مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ دکھ اور تکلیف میں پوری رات سوئے نہیں. اتنی ہی افیکٹو کارکردگی بھی وہاں رکھتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. گئے تو صحیح نا, تو احسان کیا, گئے تو صحیح نا. ڈی جی خان, ڈی آئی خان, عمران خان گیا تھا, کبھی پوچھا آپ نے؟ ابھی پیچھے اس کے گھر جا کے انٹرویو کیا تھا, اس میں تو نہیں پوچھا تھا آپ نے. میں نے کل کے پروگرام میں پوچھا, شرفا دیدی کو انصاف ملا, مشال خان کو انصاف ملا. وہ تو کل پوچھا نا آپ نے, جب ان سے انٹرویو کیا اس وقت تو نہیں پوچھا آپ نے, ہیں آج پوچھا نا. آج خیال آیا, لوگ بہت سارے باتیں کر رہے ہیں نا ڈی آئی خان کی,
اور بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ, قومی اسمبلی میں بھی ہوئی ہے, اس لیے پوچھا, اچھا کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. میرا شاید پچھلا انٹرویو دیکھا, اس سے پچھلا دیکھ لیتے نا تو پھر آپ یہ باتیں نہ کرتے. میں تو یہ کہتا ہی نہیں نا کہ جی پوچھا یا نہیں پوچھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشال خان ہو یا ڈی آئی خان کی جو عورت ہو یا یہ بچی ہماری جو ہے زینب ہو, ان کا دیکھیں جینولی ان کو ریلیف دینا چاہیے, ان کی فیملیوں کو, ان کو کنسول کرنا چاہیے, ان کے آنسو پوچھنے چاہیے, ان پہ میڈیا اور ان سیاسی لیڈروں کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے 3 ارب روپے آپ نے ایک شہر کی اورنج اور میٹرو پہ لگا دیے. اگر وہ 1 ارب ہی صرف پولیس کی کیپیسٹی پہ لگا دیتے اسے بڑھانے کے لیے, تو کم از کم ان پولیس والوں کی ٹریننگ تو ہو جاتی. پولیس کی کیپیسٹی جتنی پنجاب میں بڑی ہے اور اس پہ جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں, نظر تو سب جگہ آ رہی ہے نا. میں بات نہیں کرنا چاہتا نا, نظر تو اللہ جانے کے, نظر تو پولیس جو ہے سندھ کی وہ شوگر ملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے ایک صاحب کی. اب دیکھیں اس کی کوئی بات نہیں کرتا, غلط ہو رہا ہے اس کی نہیں, اس پہ بات کیوں نہیں کرتا میڈیا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو شہباز شریف کی کارکردگی جو ہے, اورنج ٹرین سے تکلیف ہے کیا؟ اورنج ٹرین تو آپ کے لیے ہے نا, وہ تو تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے ہے, اس میں تو خوش ہونا چاہیے. ترجیحات پہ بات ہو رہی ہے, ہم بہت خوش ہیں اس کے اوپر, لیکن آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے کہا جا رہا ہے. ترجیحات کو طے کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ترجیحات ہیں جو طے کر لی ہیں. جی بالکل, اس میں غریب لوگ سفر کرتے ہیں, وہ غریبوں کے لیے ہے, سارے مسائل حل ہو وہ غریبوں کے لیے. سب سے زیادہ اسکول ہم نے بنائے ہیں, سب سے زیادہ کالج ہم نے بنائے ہیں, اس طرف لگ گئی ہیں, سب سے زیادہ یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہیں. کسی چیز پہ صرف پل اور سڑکیں بنائی ہیں کہا جا رہا ہے. نہیں, عمران خان تو پھر میں بتاؤں گا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے حکومت سے آپ دیکھیں, سیکھیں کہ وہ پولیس پہ کتنی توجہ دیتے ہیں, میرٹ پہ بھرتیاں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ سیکھیں. مشال خان کے قاتل پکڑ لیے اس پولیس نے, وہ کہہ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں. انہوں نے بھگایا ہے مشال خان کا, جو ان کا جو عہدیدار تھا پی ٹی آئی کا. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا, مطلب 54 لوگ پکڑے گئے, ایک بچ گیا, اسے بینکاک بھگوا دیا. ڈی آئی خان میں کیا کیا, ٹھیک ہے, تو بھائی پکڑے تو ادھر بھی گئے ہیں نا. بات یہ ہے کہ اگر وہاں پکڑے گئے ہیں تو پنجاب میں تو پہلے پکڑے گئے ہیں نا. کون سا واقعہ ہے جس کے لوگ نہیں پکڑے گئے پنجاب میں؟ کر رہے ہیں سر, پنجاب میں ہے تو سندھ میں بھی ہے. بھائی آپ کمپیئر تو آپ جب کہیں گے عمران خان یہ کہہ رہے تھے, پھر کمپیئر تو کروں گا نا. اب مت لیں اس کا نام, پنکی کا لے لیں, اس سے اچھا. اس کا نام کیوں کائے کو لے رہی ہیں؟ جب لیں گے تو پھر میں کمپیئر تو کروں گا نا, میری مجبوری ہے نا. جب اس خاندان نے ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تو آپ لوگ اس طرح کے بیانات کس خاندان نے, جن کی آپ ابھی بات کرنے لگے ہیں عمران خان کے حوالے سے, جو میاں صاحب بھی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تواتر سے, اس طرح کی زبان تو میاں صاحب نے 2013 میں استعمال نہیں کی, کبھی ایسی باتیں نہیں کی. بات نہ کریں, میاں صاحب نے کوئی ایسی, انہوں نے کہا جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں عمران خان. یہ کون سا ہے, یہ ایک محاورہ ہے, بالکل وہ چھید کرتے ہیں. یہ محاورہ صحیح جگہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں وہ, اور یہ بڑا مہذب محاورہ ہے, اس کے اندر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جب شہباز شریف کے حوالے سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں نا میاں صاحب سے, پھر میاں صاحب خاموش ہو جاتے ہیں, پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. کیا نا سوال ان سے, ان الفاظ میں بات کریں, ان محاوروں میں بات کریں جو تہذیب یافتہ ہیں, جو اردو لغت میں استعمال کیے جاتے ہیں, اور مطلب کہ جہاں سے پہ تہذیب سکھائی جاتی ہے وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. الفاظ برے نہیں ہیں, الفاظ کا استعمال برا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ جس طرح کے آپ نے بھی کچھ بیان دیے تھے نا, جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ساری کیمپین کو میاں صاحب لیڈ کر رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں چوری کی ہے میں نے, کوئی عوام کا پیسہ لوٹا ہے, کوئی منی لانڈرنگ کی ہے, کوئی ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کا حکم دے دیا. شادی کی خواہش رکھنا کیا جرم ہے یہ؟ ہم تو کہہ بھی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں پھر مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے بھائی. آپ روزانہ شہباز شریف, نواز شریف, آپ تو خیر صبح اٹھ کے گردان شروع ہوتی ہے نا, لیکن اگر 6 مہینے بعد آپ کی کسی واردات, پروفڈ واردات, یہ واردات ہے, اس کے اوپر یہ واردات ہے. شادی کرنا کوئی برائی نہیں ہے, شادی ایک قومی لیڈر کو شادی کر کے چھپانا برائی ہے. چھپاتے کیوں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی پروپوزل بھیجا ہے, بات آگے بڑھے گی تو بتائیں, آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ لیکن حقائق آپ کو پتہ ہے, جس آپ کے برادری کے بندے نے جس نے خبر بریک کی ہے وہ کہتا ہے 1 جنوری کو شادی ہو گئی. میڈیا کا کام ہے خبر دینا. آپ نے بیانات سے تیل ڈال دیا اس میں, اینگلنگ کر رہے ہیں آپ اپنی, اس کی آپ ہم اینگلنگ نہیں کر رہے, ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے تو کہا ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے ان کی شادی پہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ بیان اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ چھپا رہے ہیں نا, خود وہ واردات ڈال رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے دیکھیں نا, تیسری
شادی ہے ان کی، 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے سر، ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن سیاست کے لیے ایشوز ختم ہو گئے شاہد اللہ خان صاحب، جو ذاتیات پہ اتر آئے ہیں۔ معاملہ ہے، ذاتی معاملہ، دوسروں کے بھی ذاتی معاملے ہوتے ہیں، اور قومی لیڈر کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، اور جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ قومی لیڈر کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں 40 سال سے شریفوں کو جانتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ شادی کرے، لیکن وہ بھاشن دے رہا ہے، کبھی معرفت پہ بھاشن دے رہا ہے، کبھی روحانیت پہ دے رہا ہے۔ اللہ کو بھول گیا ہے کیا؟ آپ اللہ سے مانگے بھائی، بے شک اس میں آپ کو معرفت بھی ملے گی، روحانیت ہر چیز وہاں ملے گی، آپ بندوں سے مانگ رہے ہیں، اور ایسے بندوں سے جن کے نام ہی پنکی ہیں۔ وہ پنکی نے پنکی کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ پنکی نام پہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میل نہیں کھاتا روحانیت سے، روحانیت ایک ریلیجس ایشو ہے، پنکی ایک ریلیجس ایشو نہیں ہے۔ دوبارہ وہیں جہاں سے شروع کیا تھا پروگرام وہیں پہ آ جاتے ہیں۔ اب قادری صاحب کی بات ہو رہی تھی نا، تو قادری صاحب نے یہ کہا کہ جو ثانیہ قصور ہے اس کو انہوں نے ماڈل ٹاؤن 2 کہہ دیا اور اپنے احتجاج میں اس کو شامل کر دیا ہے، اور قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جرائم کا خاتمہ اگر چاہتے ہیں تو پھر ہم شہباز شریف کو OSD بنانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جونیئر شریف یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ عزت سے جائیں گے یا نہیں، اب ہم استعفیٰ مانگیں گے نہیں، لیں گے۔ تو جونیئر شریف نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کی کیا حیثیت ہے پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے معاشرے میں، یا زینب کے لیے جو وہ تقریر فرمانے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے والدین کے آنے سے پہلے انہوں نے کیسے نماز جنازہ ان سے پوچھ کے پڑھائی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹی کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوتی، بڑے عالم دین بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کب سے استعفے مانگ رہے ہیں، ہم 4.5 سے 3 سال تو ہو گئے نا، تو کتنے استعفے لے لیے انہوں نے؟ کسی ایک کونسلر کا نے بھی استعفیٰ دیا۔ ارادے بڑے خطرناک ہیں اس بار قادری صاحب، ارادے ان کے ہمیشہ سے خطرناک رہے ہیں، اکیلے نہیں ہیں وہ، ان کے کبھی بھی اس ملک کے حق میں نہیں رہے نا ارادے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لاشوں کے سوداگر ہیں، مرچنٹ آف ڈیتھ، سمجھ گئے؟ وہ انہوں نے پہلے ماڈل ٹاؤن پہ سیاست کی، ٹھیک، اب وہ اس بچی پہ سیاست کر رہے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انہیں جو شخص قتل، اسے مشال خان پہ کیوں نہیں بولا، وہ ڈی آئی خان پہ کیوں نہیں بولا، وہ بلدیہ کی فیکٹری پہ کیوں نہیں بولا، وہ 12 مئی پہ کیوں نہیں بولا؟ یہاں پہ بچیاں جو مری تھی وہ بچیاں نہیں سی لال؟ شیخ رشید کہتا ہے جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں پہ شیخ رشید ہوگا، تو ان کے تو حلقے میں ان بچیوں کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ اس وقت تو وہ وزیر تھا اور وہ مبارکباد دے رہا تھا پرویز مشرف کو۔ معافی مانگ لی انہوں نے اس پہ؟ نہیں، معافی مانگ لی، معافی ایسے نہیں ہوتی۔ معافی ہر بچی جو مری ہے نا، جس کے ٹکڑے چھتوں پہ لگے ہیں جا کے، ان کے گھر والوں سے مانگے معافی، اور یہ ڈائلاگ نہ بولے کہ جہاں ظلم ہوگا میں آؤں گا۔ تمہارے حلقے میں جب لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا تو تم گاجر مولی کی طرح کاٹنے والوں کے ساتھ تھے، ان کے وزیر تھے، ان کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے، تو ایسی لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں۔ طاہر القادری جب یہاں پہ اپنے کنٹینر سے نکلے تو انہوں نے منہ پہ رومال رکھ لیا، ان کے کارکنوں کے اندر سے انہیں بو آ رہی تھی، اور اگر کسی نے ہاتھ ملانا چاہا، کافی دن ہو گئے تھے نا بیٹھے ہوئے، نہیں تو ملانا، وہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے انہیں بو آ رہی تھی، جن لوگوں میں سے انہیں بو آ رہی تھی، ان کی لاشوں پہ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ ایک طرف قادری صاحب کے ساتھ اس وقت عمران خان، شیخ رشید ہیں، دوسری طرف آصف علی زرداری ہیں، چھوٹی بڑی 40 جماعتیں ہیں، سب کا ایک مطالبہ ہے، پوری حکومت کا استعفیٰ چاہیے۔ کیسے مقابلہ کریں گے؟ سارے ایک جیسے ہیں نا تینوں، یہ پہلے نہیں مقابلہ کیا ان کا، یہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، یہ جو مٹی کے پہلوان ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آ رہے ہیں۔ پہلے زرداری صاحب ساتھ تھے ان کے، اور زرداری صاحب ساتھ تھے تو زرداری صاحب ساتھ ہو کے کیا کر لیں گے بھائی؟ کیا کہا جا رہا ہے 18 کے بعد حالات بدل سکتے ہیں، 17 کو قادری صاحب جلسہ بڑا کر سکتے ہیں، پھر دھرنا دے سکتے ہیں۔ چلے میں آپ کی بات 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، ہو گئے جی، انہوں نے جو انقلاب لیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ آپ کی حکومت چلی جائے گی، چلی جائے، پھر کیا ہوگا؟ گریبانوں سے پکڑ پکڑ کے نکالیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ عدالتوں میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بتائیں نا، بات دیکھیں، باٹم لائن کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے دشمن ہیں، یہ اس وطن کے دشمن ہیں، یہ اس ملک کی معیشت کے دشمن ہیں، یہ نواز شریف کے دشمن نہیں ہیں، نواز شریف کے کاموں کے دشمن ہیں جو اس ملک کے حق میں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا تو ٹینور آلموسٹ پورا ہو گیا ہے۔ نہیں، 1 جون کو ہو رہا ہے، کیا 5 ماہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ میں نے جملہ آلموسٹ کا بولا نا، ابھی ختم تو نہیں ہوا نا، میں غلط بات نہیں کرتا، مجھے پتا آپ نے ایک دم کاؤنٹر کوسچن کرنا ہے۔ میں نے کہا آلموسٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے ٹینور، اب یہ 3 مہینے کے لیے اگر یہ منہ کالا کرانے کا شوق ہے زرداری صاحب کو، طاہر القادری کو اور شیخ رشید، ان کے تو پہلے سے منہ کالے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان کے، اور یہ ایک ہیں، فرسٹ کزن ہیں۔ مجھے بتائیں
جمہوریت کے لیے؟ جمہوریت کی تم نے قبر بنائی ہے. آصف زرداری مجھے بتایا نا کہ بھٹو نے کیا جمہوریت کی قبریں بنانے والوں کا کبھی ساتھ دیا تھا؟ یا بے نظیر نے کبھی اس کی روح تڑپ نہیں رہی ہوگی جب آپ اس طاہر القادری کے ساتھ بیٹھیں گے جا کے اس کے دائیں طرف, جس نے یہاں پہ ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے جمہوریت کی قبر بنائی ہے, تو پھر آپ بھٹو کا نام لینا چاہیے آپ کو. وہ کہتے ہیں میرے اندر روح آ گئی ہے بھٹو کی, روح آ گئی ہے. 2 in 1 ہو گئے ہیں زرداری صاحب. بھٹو کی عوامی طاقت, زرداری صاحب کی مفاہمت, کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں نا روح آ گئی ہے. اگر روح آ گئی ہے تو پھر بے نظیر کے قاتلوں کا بھی تو کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے نا. وہ روح آ کے انہیں تنگ نہیں کرتی کہ بھائی میری بیٹی کو قتل کر دیا, میں نے تو تمہیں عقد میں دی تھی, تمہارے نکاح میں دی تھی, تم نے اس کے قاتلوں کو اپنے ساتھ جناب اقتدار میں شامل کر لیا, آج تم اس کے قاتلوں کے ساتھ پھر بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک, تو یہ کون سی یعنی کہ روح آ گئی ہے اچھا, اندر؟ اب پتہ ہے بات یہ ہے کہ صرف یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن اور سانحہ قصور تک بات نہیں ہے, ختم نبوت کا بھی ایشو ہے. ادھر سیالوی صاحب نے بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں, بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں ملین مارچ کی اور جیل بھرو تحریک کی. پھر وہی سوال, کہاں سے بچیں گے؟ اب تو یہ سب کنورج ہونے کے لیے بھی بات چیت کر رہے ہیں. جیل میں ڈالیں گے تو بھریں گے نا جیل. وہ ڈالیں گے, آپ نہیں, آپ لوگوں کو ڈالیں گے وہ جیل میں. 4.5 سال سے تو کسی کو ڈالا نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈالیں گے, آپ سب کو نہیں. ہمیں دیکھنا یہی تو خواہش کیا ہے, مطلب ان کا منشور کیا ہے کہ ہمیں جیل میں ڈالنا ہے. ان کی یعنی کہ تسکین اس بات سے ہوگی اس ملک کے عوام کے مسائل یہ رہ گئے غریب عوام کے کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے. وہ کہتے ہیں انصاف اس وقت ملے گا نا جب تک آپ لوگ ہوں گے نہیں, جب تک آپ لوگ ہوں گے انصاف نہیں مل سکتا. ان کا منشور یہی ہے کہ اس ملک کے اندر سول وار ہو, اس ملک کے اندر افراتفری پھیلائی جائے. خواہش دیکھو, جیل میں ڈالیں گے. اچھا جیل میں ڈالیں گے تو آپ کا منشور پہ عمل ہو جائے گا. اس ملک کے عوام کے مسائل تو حل نواز شریف اور شہباز شریف ہی نے کیے ہیں نا, پی ایم ایل نے. آپ نے نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ایمانداری سے بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ سندھ میں عوام کے مسائل حل ہوئے ہیں یا پنجاب میں؟ یہ آپ کو 2018 میں عوام بتائیں گے. ہم نے کوشش کی ہے یا نہیں کی, ہم کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اور انہوں نے کے پی کے اور سندھ میں کیا حشر کیا. کراچی کا, آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, کوشش انہوں نے بھی کی, آپ کراچی کا نہیں, آپ صرف کراچی کا مجھے بتائیں. کراچی اور سندھ کا تو بہت ہی برا حال ہے سر, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں گھر گھر سے بھٹو نکلے گا, ہمیں ووٹ دے گا. شہباز شریف کی لیگ پولنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں جو کام کرے گا اس کے خلاف تحریک چلے گی. میری بات سنیں, میرے بات سنیں, الزامات کو چھوڑیں. نہیں, کیا الزامات ہیں؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن, سانحہ کا الزام بھی ان پہ ہی آ رہا ہے, ختم نبوت کا ایشو. اچھا میری بات سنیں, آصف زرداری کی آپ بات فرما رہی ہیں نا, مرتضیٰ بھٹو کون تھا؟ بے نظیر کے بھائی. آصف زرداری کے کیا لگتے تھے؟ ثابت نہیں ہوا نا, ثابت ہو گیا. میری بات سنیں, آپ نے ابھی الزام کی بات کی نا جی. مرتضیٰ بھٹو کی فیملی نے الزام کس پہ لگایا, ایف آئی آر کس کے خلاف درج کرائی؟ سر وہ کیس کا فیصلہ ہو گیا نا, ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا نا. میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں نا, وہ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی قاتل ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں, اپنے گھر کے جو قتل ہیں, اپنی بیوی کا قتل ہے, اس کے قاتل پکڑے نہیں ہیں, ماڈل ٹاؤن کے قاتل پکڑے نکلے. اچھا ایک بات میں جاننا چاہ رہی ہوں, چونکہ سیالوی صاحب کی بات کی تھی, ان کے قریبی ساتھی ہیں, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیالوی صاحب کو 25 کروڑ روپے اور سینٹ کی 2 سیٹس جو ہیں وہ آفر کی ہیں, تو یہ خرید و فروخت سے اب کام کوئی بنے گا؟ پہلے بھی نوٹوں کی سیاست کا الزامات لگتے رہے. میری بات سنیں, قمر سیالوی صاحب کے جو فرزند ہیں, یہ قمر سیالوی صاحب, وہ بھی بہت بڑے پیر سے آستانہ بڑا ہے ان کا. میں یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ پیسے ویسے لے کسی سے. انہوں نے منع کر دیا, آفر آپ نے کیوں کی؟ ہم نے آفر کی نہیں. حامد رضا, ہمیں پتہ ہے, صاحبزادہ, سربراہ, سنی اتحاد, میرے پروگرام میں کل آن اوتھ بات کی ہے. آن اوتھ بات, ان کی آن اوتھ بھی نہیں ہم مانتے نا. سی ایم ہاؤس کا قریبی آدمی ہے, شہباز شریف کا آدمی ہے, بیوروکریٹ ہے, جس نے میرے سامنے دیکھیں مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں پیر صاحب کی, حامد رضا شہزاد, یہ 4.5 سے جو سیالوی صاحب کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں, اور قادری صاحب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. کبھی قادری صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے, کبھی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے, کبھی چودھری شجاعت کے ساتھ جڑے ہوئے, کبھی پیپل پارٹی میں جڑے ہوئے, سب ہمارے جو مخالف لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی بات کا کوئی مطلب کہ اعتماد نہیں ہے نا, ٹرسٹ نہیں ہے نا. نمبر 2 بات یہ دیکھیں, وہ آستانہ ہے ان کا, ان کے ہمارے پی ایم ایل این کے لوگ بھی مرید ہیں, سمجھ میں آ گئی. ان کے والد صاحب بھی ان کے نام پہ یہ بھی دیکھیں نا, یہ جن کا نام آپ لے رہی ہیں, یہ ان کو سیاست کرنے کے لیے جہاں کوئی موقع ملتا ہے نا, وہاں جا کے اپنی منڈی نکال. جیسے
ابھی اس بیچاری بچی زینب کے لیے ہر آدمی جا کے کھڑا ہوا ہے، قصور کبھی گئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں اس کو اب آپ دیکھیے گا، میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ہم نے تو جو کرنا تھا کیا ہے اور کریں گے. ہم نے یہ 4-5 دن ہو گئے، قاتل نہیں پکڑا گیا ابھی تک، جیو فینسنگ کر لی پولیس نے، گھر گھر تلاشی لے لی ڈی این اے کے سیمپل سے، کب اگلے واقعے تک اللہ نہ کرے. بڑی جلدی پکڑا جائے گا، آپ اس کی فکر نہیں کریں. قاتل نہیں بھی پکڑے جاتے، آپ بھی فکر نہ کریں، ہم بھی فکر نہ کریں. بعض اوقات سالوں نہیں پکڑے جاتے، اور بڑے بڑے ایسے ملکوں میں نہیں پکڑے جاتے. یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسے ملکوں میں پکڑے نہیں جاتے جو بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹری ہیں، اس کو چھوڑے آپ، لیکن وہ پکڑا جائے گا چند دنوں میں. ٹھیک ہے، ایک بات لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کل کو زینب کا نام بھی نہیں لیں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا ہے. اس کی آڑ میں نہیں، اس کی آڑ میں ہماری حکومت گرا رہے. بھائی زینب کے مسئلے کا ہماری حکومت کو گرانے سے کیا تعلق؟ یہ ویلڈ بات ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بات اور بتا دیں، آپ خون کے اوپر، آپ ایک زیادتی کے اوپر اپنی سیاست، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، نواز شریف بھی تو لاشوں کو خریدتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کی سیاست نہیں چل رہی، ان کی پارٹی کے منشور کو کوئی نہیں مانتا، ان کی حرکتیں اتنی خراب ہیں. یہ پنکی پارٹی جو ہے نا، ان کی حرکتیں اتنی خراب ہیں کہ اب انہیں اس طرح کے سہاروں کی تلاش میں ہیں. ایسے جا کے دھواں دھار باتیں کرتے ہیں، اور رگیں پھٹ رہی ہیں گلے کی، منہ اور آنکھیں جو ہیں اس میں وحشت ہے. یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا کر دو گے؟ ابھی بتائیں گے، دوبارہ جائیں گے نہیں. ابھی 17 کو بتائیں گے نا کہ کیا کریں گے. چکوال میں بتا دیا نا، چکوال میں بتا دیا نا، آپ نے جو فنڈز دیے تھے نا، یہ وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. چکوال میں بتا دیا نا. بائی الیکشن تو جیتی حکومتیں ہیں. بات اچھا تو پر مت لڑا کریں نا. لڑتے کیوں ہیں؟ لڑنے سے تو پہلے کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے، اور اس کے بعد جب جوتے مارتے ہیں عوام، ہم نہیں مارتے، تو کہتے ہیں جی وہ تو حکومت جیتے. بھائی پھر مت لڑو. اپنے پیسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے کارکنوں کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اور شکست ذلت آمیز ہوتی ہے یہ پنکی پارٹی کو. اچھا ایک بات بتا دیں، بلوچستان سے شروع ہونے والا جو نون لیگ کا پیک اپ ہے، یہ اسلام آباد اور لاہور کب تک پہنچ جائے گا؟ لگ رہا ہے کہ پہنچنے والا ہے. میں نے تو شروع میں بھائی ایک بات کہہ دی کہ یہ اپنا منہ کالا کرا رہے ہیں. اگر فرض کرو ہماری حکومت چلی جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ سب سے بڑی بات ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا. ہماری حکومت رہی یا گئی، ہم پنکی کے پیچھے نہیں پھریں گے اپنی حکومت کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے. اچھا سر، ویسے اب ہم کسی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، کسی نجومی کے چکر میں. اوکے اچھا، سمجھ گئے؟ چلی جائے. شاید خاقان عباسی پتہ نہیں کتنی پنکیاں پھر رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم پنکی سے نہیں جا کے کہیں گے کہ جناب ہمیں وزیر اعظم بناؤ، ہم تمہارے سے شادی کرنے کو تیار. بلوچستان کی میں نے بات کی تھی، وزیر اعظم بلوچستان گئے تو آپ کے اپنے اراکین اسمبلی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، اور وزیر اعظم نے کہا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ ہے اور میں ان کے عمل سے نہیں، ان کے اثر سے پریشان ہوں. تو کیا وہ اثر اب وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ بلوچستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، تاریخ تو بولتی ہے نا وہاں پہ کس طریقے سے چیزیں اس طرح کی ماضی میں بھی ہوتی میں کہہ رہی ہوں یہ اثر وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک وے میں ہوا نا ایک ایکشن ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگلا ایکشن کیا ہونے والا ہے. میاں صاحب کی مزاحمتی پالیسی کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے آپ کو، یہ سیاسی ناکامی ہے آپ لوگوں کی. مزاحمتی پالیسی کی وجہ سے پتہ کون سا دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ چکوال والا، یہ جو 2 کو الیکشن ہوا ہے وہاں پہ، یہ ہے مزاحمتی پالیسی کے نتیجے. اس کو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کو نہیں دیکھ رہے. بلوچستان میں جس دن الیکشن ہوگا نا تو لگ پتا جائے گا سب کو. نواز شریف کی مقبولیت ڈبل ہے اقامے کے بعد سے. یہ سارے نون لیگی قاف لیگ میں چلے گئے ہیں وہاں پر. قاف لیگ کو یہ پتہ کون سی قاف لیگ ہے جو چودھری شجاعت کو نہیں مانتی، یہ ورنہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. آصف زرداری کو مانتی ہے نا وہ. آصف زرداری کو بھی نہیں مانتے، ان کا کلیہ کچھ اور ہی ہے، وہ پتہ لگ جائے گا ابھی. وہ آصف زرداری کو تو پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ اپنے بینروں پہ اس کی تصویر لگانے کو تیار. میں آصف زرداری کی بریک کے بعد بات ضرور کروں گی سر، لیکن آپ کے جو وزیر اعظم نے وہاں آ کر وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی ہے نا، اب اگر ان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو ان کو بھی کیا کرسی پہ رہنے کا، بیٹھنے کا ہے اختیار ہے؟ ہمیشہ سے رول تو اپنے ماتحت اداروں کو پبلک میں وہ ان کے خلاف کمپلین کر رہے ہیں. بھائی سی آئی اے امریکہ کا ماتحت ادارہ ہے نا، تو ایکشن لینا آپ کو اگر کمپلین ہے تو. ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو ہوتا ہے دنیا میں، سی آئی اے حکومت کے انڈر میں ہے نا،
امریکی صدر نے کئی دفعہ سی آئی اے کے سربراہ کو تبدیل نہیں کیا. تبدیل تو یہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کر دینا اگر آپ سی آئی اے جو ہے نا, سی آئی اے کام اپنا پورا کرتی ہے, سی آئی اے اپنا کام وہی کرتی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی وہی کام پورا کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے. یہاں دیکھیں میں ماضی کی بات ہسٹری بتا سکتا ہوں کہ ہسٹری میں کیا ہوتا رہا, کون کیا کرتا رہا. ماضی کو آپ لوگ حال سے جوڑنے کی کوشش پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. ماضی کی بنیاد پہ آپ حال کا تعین کرتے ہیں نا. ماضی سے نکل جائیں نا, کیا پتہ حال سے نہیں نکلا جا سکتا. جو لوگ اپنے تاریخ سے نکل جاتی ہیں ان کا جغرافیہ ختم ہو جاتا ہے, مسئلہ یہ ہے. بریک لے لوں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز بیٹ. اچھا مشاہد اللہ خان صاحب, اب ذرا میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ بھی رازوں کی پٹاری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ مجیب کو بھی باغی بنایا گیا تھا, مجھے اتنے زخم نہ دو کہ پھر میرے بھی جذبات قابو میں نہ رہیں. تو یہ شیخ مجیب کے راستے پہ چلنے کی دھمکی دے رہے ہیں, اور کس کو دے رہے ہیں میاں صاحب؟ نواز شریف جو ہے وہ اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے. جس طرح سے اس کو ہٹایا گیا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے. اس کو پاکستان کے عوام نے اچھا نہیں سمجھا, اور یہ اس طرح کے اگر واقعات ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باغی ہو جائیں گے, شیخ مجیب کے راستے پہ چلیں گے. باغی نہیں ہوتے, لیکن عوام جب بگڑ جاتی ہے نا تو پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو وہ عوام کو اکسا رہے ہیں, مطلب یہ لیا جائے بھائی مجیب الرحمان سے اپنا کمپیریزن میاں صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک باغی تھا نا, پاکستان کو توڑنے والا تو باغی ہوگا. فریڈم فائٹر کس نے کہا آپ کو؟ فریڈم فائٹر کس نے بنایا تھا؟ وہ فریڈم فائٹر تھے. بات یہ ہے کہ ملک کو توڑنے میں مجیب الرحمان کا بھی ہاتھ تھا, بھٹو کا بھی ہاتھ تھا, یحییٰ خان کا بھی ہاتھ تھا. انڈیا کے پاس کون گیا تھا؟ کس نے مدد لی تھی؟ جس کا مودی نے بھی اقرار کیا بنگلہ دیش میں جا کے ہم نے بنگلہ دیش کو بنانے میں کردار ادا کیا ہے. یہ ساری بات کی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ جنہوں نے وہاں پہ ہتھیار ڈالے, جنرل نیازی نے, عمران خان, نیٹ رزلٹ پہ آ جائیں نا. رزلٹ پہ پھر تو یہ رزلٹ تو یہ ہے باغی بنا دیا. اینڈ میں وہ کہاں کھڑے تھے پاکستان کو توڑنے والوں میں, جوڑنے والوں میں. پبلک مینڈیٹ کو کا احترام نہیں کریں گے. عوام ایک بندے کے ساتھ ہے نا, صحیح ہے یا غلط ہے؟ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, آپ کے ہم نہیں مانتے. آپ کو اس وقت کی ڈائنامکس میں اور ابھی میں کوئی فرق نہیں لگ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں فوج ابھی بھی 71 کا کردار ادا کر رہی ہے. کیا ڈائنامکس ہے؟ اس وقت کی بات کریں, ابھی کو چھوڑیں. تو میں تو کمپیریزن کروں گی. میاں صاحب نے کمپیئر کیا ہے, پہلے اس وقت کی بات کریں نا. اس وقت کیا آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھے نا, پاکستان کی اس تاریخ کا سب سے بڑا جج گزرا ہے وہ جی, وہ آپ کو بتا دے گا کمپیریزن کر کے سارا. فوج ابھی وہی کردار ادا کری ہے 71 والا. آپ لوگوں کے خیال میں کیا؟ فوج کی بات نہیں کی, انہوں نے عدلیہ کی بات کی ہے میاں صاحب نے. ایک ذاتی فیصلے پہ اتنا غم, اتنی تکلیف, اتنا غصہ کہ سکوت ڈھاکہ سے ملا دیا فیصلے کو. ذاتی فیصلے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کو یہ بات کرنا چاہیے. مسئلہ ذاتی فیصلے کا نہیں ہے, مسئلہ اس بات کا ہے کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ جس شخص کو ووٹ دیتے ہیں, آپ اس کو ایک متنازع فیصلے کے تحت اس کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں. غیر آئینی فیصلہ ہے, آئینی طور پہ ہی فیصلہ ہوا ہے نا سر. پھر بھٹو والے فیصلے کو کیوں آئینی نہیں کہتے؟ ابھی اس کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں انہوں نے کیا تھا نا, ساری اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی پہ آئینی سی نا, پھر 4 دفعہ مارشل لا لگا کے اور ان کو امینڈمنٹ کا اختیار دیا, وہ بھی تو پھر آئینی تھا نا. پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی باتیں کی جیسی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پیپل پارٹی نے جو باتیں کی ہیں نا, پیپل پارٹی نے اس ملک کی آرمی کی انسٹالیشن پہ میزائل مارے ہیں. آپ کو پیپل پارٹی کا پتہ ہی نہیں. اس ملک میں اگر جرنل, میں نے کانوں سے جو باتیں سنی ہیں, جرنل اور کرنلوں کے خلاف جو نعرے میں نے ان کے جلسوں میں سنے ہوئے, آپ کو نہیں پتا. پیپل پارٹی انڈیا کو پیغام دے رہے ہیں آپ لوگ یہ باتیں کر کے. وہ کہتے ہیں ٹرمپ, مودی اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں کر سکتی. شیخ رشید اپوزیشن ہے آپ کی, سب سے ووکل آواز ہے. کون سی آواز ہے؟ ساری اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. کون سی اپوزیشن پارٹی کا تو کام تنقید کرنا ہوتا ہے نا, لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ کتنی سیٹیں ہیں اس کے پاس؟ اپنی سیٹ بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ اس میں پی ٹی آئی سے لی ہوئی ہے. سب تنقید کر رہے ہیں میاں صاحب اس بات کے اوپر, اکیلے شیخ رشید نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی بات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ تنقید کی جائے. تنقید تو میاں صاحب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آج غلط طریقے سے بیٹھے, تنقید کرنی ہے, یہ ایسی ہی تنقید ہے. ملکی اداروں کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ججز کو ڈسکریڈٹ کرنا, یہ اس سے ملک مضبوط ہو رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نیکسس, جن ججز نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی بات کی, انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا. جن کی بات نہ کریں نا, جن ہی ہوتے ہیں نا,
इस अदलिया भूत तो नहीं होते हैं, भूत भी होते हैं। हाँ भूत भी होते हैं, तो फिलहाल जिनों की बात करें ना आप। 9 साल पहले 2009 में इफ्तिखार चौधरी ने मियां साहब को पार्लिमानी सियासत में अहल करार दिया तो उस वक्त फैसला जायज था। आज इसी अदलिया ने ना अहल कर दिया तो नाजायज। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा। बात ये है, नवाज शरीफ ने, ये मुल्क दिवालिया हो चुका था 2013 में, ये जो आज अपोजिशन की बात हो रही है ना, सब कुछ रुक गया है नहीं, रुक नहीं गया। नवाज शरीफ इस मुल्क को आगे लेके गया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क की अवाम की सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर ब्लास्ट किए हैं पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद, इसलिए उसको निकालना है आपने। बात तो खत्म हो गया था। आपने तारीफें की, इमरान खान कह रहे 300 अरब रुपए जो मुल्क से बाहर लेके गए ना करप्शन करके, उसका जवाब दे। कौन से लेके गए? ये मिस्टर पिंकी की बात अगर ठीक होती ना तो 300 अरब में निकालते ना, फिर उस अकामे में क्यों निकाला, करप्शन में क्यों नहीं निकाला? मुझे बताए ना, इसलिए नहीं निकाला कि करप्शन नहीं की थी। इनको भी पता, ये करप्ट लोग हैं। करप्ट एहतसाब का हजारा बंद इन्होंने किया हुआ है या पंजाब वालों ने बंद किया हुआ है? घर में चोरी करने वाले की ना कोई इज्जत करता है ना कोई उसको वोट देता। मियां साहब भूल जाएं अगला इलेक्शन हमेशा के लिए, और आप कहते हैं घर में मुकाबला नहीं। घर में चोरी के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग जब जाकर नकब लगाते हैं ना घरों में, तो फिर 30-30 साल की रफाकतें खत्म हो जाती हैं। मियां साहब कह रहे हैं कि 99 नहीं है, ये 2018 में हर साजिश का मुकाबला करूंगा। तो साजिश करने वाले का नाम नहीं बता रहे वो, और धमकियां दे रहे हैं मियां साहब। कोई धमकियां नहीं, वो बात कर रहे हैं अपनी। और मियां साहब जो भी बात करेंगे वो अपनी प्रायोरिटीज के लिहाज से करेंगे, अपनी तरजीहात के लिहाज से करेंगे, आपकी ख्वाहिश पे नहीं करेंगे। कौन सा वक्त आएगा, दिल के राज कब निकालेंगे? बेटी भी पहले यही कह रही थी, मियां साहब को दीवार से ना लगाओ। वो कर रहे हैं, कह रहे हैं खेल बनना हुआ तो सारे राज बताऊंगा। बताएंगे भी या इशारों किनायों में ही लगे रहेंगे? जो कह रहे हैं तो जरूर बताएंगे ना भाई, जब भी बताएंगे भाई। क्यों आप, मतलब वो क्यों बताएं या मुझे क्यों बताएं, आपको क्यों? कोई राज हैं भी या नहीं है? ऐसे ही राज तो होते हैं ना, राज तो होते हैं। राज के बगैर 2014 में मुशाहिद खान साहब आपने धरने के हवाले से साबिक DGI का नाम लिया था सर, आपको फिर इस्तीफा देना पड़ा। अब मियां साहब आपकी उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं, तो अगर ये बात सही थी, नहीं मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ, अब मियां साहब तस्दीक कर रहे हैं उस बात की, तो अगर आपकी बात उस वक्त सही थी तो मियां साहब पहले क्यों नहीं माना? क्यों आपको कुर्बानी का बकरा बनाया? कुर्बानी का कोई बकरा शकरा नहीं है ना, मेरे खिलाफ कोई कमीशन बना, ना मेरे खिलाफ कोई कमेटी बनी। लिया आपसे फौरन? हाँ जी लिया मैंने। ये कौन सा मियां साहब का नजरिया है सर? इक्तदार में होते हैं मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद, तारिक फातमी, बलि चढ़ा दो, और इक्तदार से नीचे उतरते हैं तो फिर हाँ में हाँ मिलाते हैं। बलिदान क्यों चढ़ाया? सुने, सिविल बालादस्ती का नजरिया, जाती बालादस्ती का नजरिया। बलिदान इसलिए चढ़ाया कि 56 अरब डॉलर का सी पैक हो जाए। बलिदान इसलिए चढ़ाया कि ये डैम बन जाएं। बलिदान इसलिए चढ़ाया कि दहशतगर्दी खत्म हो जाए। बलिदान इसलिए चढ़ाया कि गैस जो है मिलनी शुरू हो जाए, लोगों को लोड शेडिंग खत्म हो जाए, और उसमें वो कामयाब हुए। तो ये कोई कीमत नहीं है, एक सवाल, ये कोई कीमत नहीं है। वो उन्होंने खुशी से ये काम नहीं किया। सारी बातों को सही मान लिया जाए कि मियां साहब ने कुर्बानियां देनी, तो अभी क्यों तस्दीक कर रहे हैं? अभी क्यों हाँ में हाँ मिला रहे हैं? फिर अभी भी चुप रहे हैं ना? हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यही जो बातें आपकी हाँ में हाँ, जो आप लोगों ने पहले बातें की, आपने कहा ना कि उस वक्त मियां साहब ने हमारी कुर्बानी दे दी, तो अब क्यों तस्दीक कर रहे हैं इन बातों की? तस्दीक इसलिए, इक्तदार में होते हुए मियां साहब को कुछ नजर नहीं आता। बात ये इक्तदार की, इक्तदार नवाज शरीफ का जो इक्तदार था उसकी पार्टी का, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए था। मेरी बात को समझे, उसने अगर बलि चढ़ाया तो पाकिस्तान के अवाम के आंसुओं को तो पोंछ दिया ना उसने। मियां साहब को अवाम का बहुत एहसास है, और अभी मियां साहब कह रहे हैं कि मुझे अब एहसास हुआ, मतलब 3 बार वजीर आजम रहने वाले शख्स को अब एहसास हुआ कि अदालतों में वकीलों की इतनी फीस देनी पड़ती है, इक्तदार में होते हैं तो नीचे देखने की फुर्सत नहीं होती उनको। और कह रहे हैं मैं अगर वजीर आजम होता, मुझे अगर उस वक्त पता होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। सर देखें, क्या बात है सर? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ को अगर आपने गेज करना है ना, एक नुक्ते पे करें, ये बाल की खाल उतारने से मियां साहब ने ही बातें की कहा ना, मैं तो मियां साहब बहुत सारी बातें करते हैं, खुद अपने आप को मियां साहब बहुत सारी बातें करते हैं, मैं मान रहे हैं कुछ नहीं। मोटी बात पता है क्या है? मोटी बात ये है कि जिस दिन आपने करप्शन का इल्जाम लगा के जो साबित नहीं हुआ, आपने अकामा पे निकाला, उसके बाद नवाज शरीफ की मकबूलियत कहाँ गई? वो पता ये करे ना, वो पता लगा है ना चकवाल में। आखिरी सवाल, चकवाल में पता लगा या नहीं लगा? पहले मुझे बताएं। हाँ जीते आप लोग वहाँ पे। कैसा जीते? और अच्छे वहाँ पे हमारे पहले से ज्यादा वोट थे और पिंकी पार्टी के पहले से कम हो गए। इसके बावजूद के बैक वालों का 16,000 वोट, 16,000। फिर भी पिंकी पार्टी के साथ क्या हुआ? तो हमारा मुकाबला तो पिंकी से होना ना अगले इलेक्शन में। आखिरी सवाल, अब ये आपकी जो हुकूमत है मुद्दत पूरी करती नजर आ रही है आपको?
اور بھائی میں یہ ہاں یا نہ؟ ہم یہ سوچتے ہی نہیں بات، اچھا اس لیے کہ یہ ہمارے مسائل نہیں ہے، یہ پنکی پارٹی کے مسائل ہیں اقتدار۔ یہ ہم اقتدار میں آ کے آصف زرداری یا ان کی طرح جو کچھ انہوں نے کے پی کے میں کیا، اقتدار کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کرپشن کرنا، ہم مال بنانے کے لیے نہیں آتے، ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم سے خدمت لیں گے، ہم خدمت کرنے کو تیار ہیں، نہیں لیں گے ہم پھر کسی اور طریقے سے خدمت کریں گے۔ لیکن پنکی پارٹی کے ساتھ جو چکوال میں حشر ہوا ہے نا، وہ چشم فلک نے نظارہ دیکھا۔ بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ دے کے بعد۔